لي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم أحسن عاقبتنا في أمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. इंशाल्लाह ताला आज हम जुज़ 21 से कुछ नुकात देखेंगे। और वही बात कि इंशाल्लाह ताला इनके साथ हमें कुरान मजीद की तिलावत भी करनी है, दिन में तफसीर भी पढ़नी है, तदब्बर भी करना है। जितना मुमकिन हो सके अल्लाह के ज़िक्र से जुड़ना है इंशाल्लाह। और रात को सोने से पहले अपना एहतिसाब ज़रूर करना है कि जो कुछ हम पढ़ते और सीखते हैं, वो हमारे अमल में किस हद तक उतरा है। अल्लाह ताला इस काम को हम सब के लिए आसान कर दें। आमीन सुम्मा आमीन। सूरह अनकबूत की हम आयत नंबर 45 को देखते हैं। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, उतलू पढ़िए। क्या पढ़िए? कि जो किताब आप पर नाजिल की गई है इसको पढ़िए और नमाज का एहतमाम कीजिए। कि नमाज क्या है? कि नमाज बेहयाई और मुनकर से रोकती है। और अल्लाह की याद बड़ी चीज है। बड़ी चीज क्या है? अल्लाह की याद, अल्लाह का जिक्र। ये सूरह अनकबूत में तकरीबन आखिरी पैगाम है जो अल्लाह ताला हमारे पास रखेंगे। और सबक क्या है इसके अंदर? मेरे और आपके सीखने के लिए बात क्या है? कि कुफ्र और शिर्क और फितनों के मुकाबले में अल्लाह ताला ने हमें दो चीजें दी हैं, दो ढालें दी हैं, दो सहारे दिए हैं। जब तक हम इनको थाम के रखेंगे ना, हर किस्म के हालात में अल्लाह ताला हमारे ईमान को सलामत रखेंगे। और ये सहारे कौन से हैं? दो हैं। नंबर वन, तिलावत कुरान मजीद। तिलावत कुरान मजीद किस किस काम के लिए? अपनी ज़ात की इस्लाह के लिए, अपने दिल के सुकून के लिए, दिल को ठहराने के लिए, और साथ ही दावत इलल्लाह के लिए। तब भी कुरान की तिलावत के ज़रिए, कुरान को पढ़ के सुनाने के ज़रिए लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया जाएगा। और दूसरी ढाल, दूसरा सहारा, हर मुश्किल और परेशानी से निजात का ज़रिया कौन-सा है? नमाज का क़याम। और नमाज का क़याम कैसे? जैसे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है ना, पढ़ो नमाज जैसे कि मुझे पढ़ते देखते हो तुम, वैसे पढ़ो। तो उस तरह नमाज का क़याम करना। और नमाज का क़याम वो हमारे ज़ाती तज़किये का भी ज़रिया है। और जब वो जमात से पढ़ी जाती है तो पूरे माशरे को एक लड़ी में पिरो देती है। फिर आज हम इस बात पे तो गौर करें ना कि हमारा ये हाल क्यों है? यानी ना तो हमारी तिलावत से तब्दीली आ रही है, ना हमारी नमाज़ें हमें बुराइयों से और गलत कामों से रोक रही हैं। तो ऐसा क्यों है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, करीब है कि लोग कुरान मजीद को इस तरह पढ़ेंगे जिस तरह पानी को पिया जाता है। पानी पीते हैं तो उसकी अहमियत का अंदाज़ा नहीं होता ना, बस गिलास उठाया और पी गए। ये समझते नहीं है कितनी बड़ी नेमत है और अल्लाह ने कितना इसके अंदर हमारे लिए खैर और भलाई रखी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि करीब है कि लोग कुरान मजीद इस तरह पढ़ें जिस तरह पानी को पिया जाता है, और कुरान मजीद उनके हलक से नीचे नहीं उतरेगा। अबू अब्दुर्रहमान सलमी, ये एक ताबई थे, इन्होंने फरमाया कि सहाबा कुरान सीखते तो अगली 10 आयत तक ना जाते जब तक कि इनको पूरा ना सीख लेते। हम कुरान सीखते भी थे और इस पे अमल करना भी सीखते थे। कितनी प्यारी बात है ना। लेकिन हमारे बाद कुरान मजीद के ऐसे वारिस बनेंगे कि वो तदब्बर से सीखने के बजाय पी जाएंगे जैसे पानी को पिया जाता है। देखिए, कहीं ये हमारी ही बात तो नहीं है, कहीं ये हमारा ही तस्करा तो नहीं है। अब पहली बात, हमें हर फितने और फिसाद से, हर हमारे ईमान को खतरे से बचने के लिए क्या करना है? कुरान मजीद से ताल्लुक जोड़ना है, अमल के ज़रिए जोड़ना है, अपने दिन के कुछ औकात बनाने हैं, अपने हफ्ते के कुछ औकात बनाने हैं। कुछ हिस्सा हम तजवीज़ बेहतर कर लें, कुछ हिस्से में हम तर्जुमा पढ़ लें, कुछ में हम उसकी तफसीर सीखें, और अमल पर तो मुस्तकिल नज़र रखें कि अल्लाह ने क्या कहा है और मैं क्या कर रही हूँ। और फिर एहतिसाब ज़रूर करते रहें, जायज़ा ज़रूर लेते रहें कि कुछ फ़ायदा हो भी रहा है। ऐसा तो नहीं कि बस मेरे दिल में जमा होता जा रहा है, अमल में नहीं उतर रहा। तो इसको देखना ज़रूरी है। और देखिए, ये जो बात है ना कि नमाज़ बुराई से और फ़हाशी से रोकती है, फिर हमारी नमाज़ें तब्दीली क्यों नहीं ला रही? तो एक बात है कि जब दवाई डॉक्टर देता है तो साथ में कुछ शराइत भी देता है ना, कि इसको निहार मुँह खाना, इसको जो है वो 1 दिन में 1 वक़्त खाना और पाबंदी के साथ खाना। ऐसी एंटीबायोटिक क्या असर करेगी जो कभी हफ्ते में 1 दिन खाई और उसके बाद बिल्कुल भूल गए। या फिर हम ऐसा करने लगें कि आयरन और कैल्शियम को साथ-साथ लेने लगें, या फ्लू की दवाई भी लें और साथ में ठंडे बर्फ पानी से नहाएँ और आइसक्रीम खाएँ। तो फिर क्या दवाइयाँ असर करती हैं? दवा उसी वक़्त असर करती है जब उसकी पूरी शराइत के साथ, पाबंदी वक़्त के साथ उसके ऊपर उसको इस्तेमाल किया जाए। तो इसी तरह मेरी और आपकी नमाज़ की तरफ हमें तवज्जो देनी है। जहाँ क्या पता हम सिर्फ़ नमाज़ के ज़ाहिर को सँभाल लेते हों, बातिन को भूल जाते हों। क्या पता हमें नमाज का पता ही ना हो कि हम रब के हुज़ूर खड़े हुए तो पढ़ा क्या?
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا نا، نماز ایسے پڑھو گویا کہ تمہاری آخری نماز ہے، اور اس طرح پڑھو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اللہ کون؟ رب العالمین، ان کو دیکھ رہے ہو اور پھر کچھ اور خیالات آئیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ اور پھر مزید فرمایا تھا، اگر ایسا نہ کر سکو تو یہ سوچ لو کہ وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ بس مجھے اور آپ کو کوشش کرنی ہے کہ اپنی نمازوں کو بہتر بنائیں، حاضر قلب کا دھیان رکھیں، اور بہت کوشش کریں، اس پہ فوکس کر لیں کہ ہمیں اپنی نماز کو اس کی کیفیات کے ساتھ، ظاہر اور باطن کے ساتھ ویسے پڑھنی ہے جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز تھی انشاءاللہ تعالی۔ اس کے بعد ہمارے پاس آیت نمبر 69 میں سورہ عنکبوت کی آخری آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو لوگ ہماری خاطر مجاہدہ کریں گے ہم ان کو سیدھا راستہ دکھائیں گے۔ اسی صورت کی آیت نمبر 6 میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا، ومن جاہدہ، اور جس نے اسٹرگل کی، کوشش کی، تو پھر در حقیقت اس نے اپنے جان کے لیے کوشش اور جستجو کی ہے۔ جو ایمان لاتا ہے نا، پھر اس کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ سب سے قیمتی متاع ایمان ہے، اسی کی حفاظت کی کوشش کرنی ہے، اسی میں اضافے کی کوشش کرنی ہے، اسی کی طرف بلانا ہے، محنت کرنی ہے، بس اس کو ایک سرمایہ سمجھ لینا ہے جس کی فکر میں انسان کھپتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، اسٹرگل کرتا ہے۔ اب یہ کوشش جان سے بھی ہوتی ہے، یہ معاشرے میں پھیلے ہوئے کفر کے مقابلے سے بھی ہوتی ہے کہ جو ایمان کو کمزور کرنے والا کفر اور ظلم ہے اس کو مٹا دیا جائے۔ تو پھر یہ جد و جہد اور یہ محنت چاہے ہم زبان سے کریں یا قلم سے کریں یا تلوار سے اور مال سے اور خون بہا کے جان سے کی جائے یا وقت لگایا جائے، کسی بھی طرح اللہ کی خاطر، اللہ کو خوش کرنے کے لیے برائیوں سے مقابلہ کرنا، چاہے وہ نفس میں ہو یا معاشرے میں ہو، تو اللہ بتا رہے ہیں یہ کیا کرنا در حقیقت کیا ہے کہ ہمارا اپنا مستقبل سنوار دیتا ہے۔ اور ایمان تو یہی ہے نا کہ میں اور آپ اس کے ساتھ جڑ جائیں، اور اسی پہ کامیابی کا دار و مدار ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں محنت کرتے ہیں، کامیابی کے راستے ان کے لیے کھل جاتے ہیں۔ تو بس اب کرنے کا کام ہمارا یہی ہے کہ جد و جہد اور کوشش مستقل کرنی ہے۔ ایسا کون ہوتا ہے کہ ایک دن صفائی کرے اور چھوڑ دے؟ تو بس ہمیں بھی جو جہاد ہے، چاہے وہ نفس سے ہے یا معاشرے میں پہلی والی برائیوں سے ہے، رسم و رواج سے ہے، روز کے روز امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے ذریعے اور علم حاصل کرنے کے ذریعے اور جس طرح بھی ہو سکے کرنا ہے۔ سورہ روم کی آیت نمبر 2 کو دیکھیے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ مغلوب ہو گیا روم اور پھر چند سالوں میں دوبارہ غالب آ جائیں گے یہ۔ اس وقت کی دو سپر پاورز کا تذکرہ ہے، یعنی ایک طرف تو پرشیا ہے، جو پرشین ایرانی حکومت ہے جو کہ آتش پرست ہیں، مشرکوں سے نزدیک ہے۔ دوسری طرف رومن امپائر ہے جو کہ اہل کتاب ہیں، جن کی ایمانیات وہی ہیں، آخرت، رسالت پر بھی ایمان ہے، آسمانی کتابوں پہ ہے، جنت اور دوزخ پہ بھی ہے۔ یہ آیت ہمیں سکھا کیا رہی ہے آج؟ دیکھیے، قیامت تک کے لیے ہدایت ہے قرآن مجید، اس کو ہمیں بٹھا لینا ہے دل میں۔ یہ کتاب مجھے اور آپ کو کیا سکھا رہی ہے کہ مومن بالکل بے جان اور بے حس نہیں ہوتا کہ آس پاس معاشرے میں، دنیا میں کچھ بھی ہو رہا ہے وہ کہے نہیں نہیں، میں اور میرا گھر بس، مجھے کسی چیز کو جاننے اور سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بلکہ مومن کا ایک ورلڈ ویو ہوتا ہے، اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہوتی ہے، وہ حالات اور واقعات پہ نظر رکھ رہا ہوتا ہے کہ کہاں کیا ہو رہا ہے، اور دنیا میں جہاں کچھ بھی ہوتا ہے نا اس کے اثرات انسانوں کے اوپر پڑتے ضرور ہیں۔ تو ہمیں بھی آنکھیں کھولنا ہے، باخبر رہنا سیکھنا ہے، اور پھر اس میں لایانی سوالوں میں نہیں پڑنا، جیسے اس وقت یہ نہیں بتایا گیا کتنے سال، بس کہہ دیا قریب ہے۔ تو ایسے سوال کر کے جس میں ہم الجھ کے کام سے دور ہو جائیں، اس سے ہم سب کو پرہیز کرنا ہے۔ پھر آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب قیامت کی گھڑی آ جائے گی تو انسان گروہوں میں بٹ جائیں گے، اور کیسے گروہ ہوں گے؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیا تو کیا ہوگا؟ باغوں میں شادوں اور فرحاں ہوں گے۔ اور جنہوں نے کفر کیا کس چیز سے؟ اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کے اور اللہ کی ملاقات کے دن سے، تو پھر ان کے لیے کیسا عذاب ہے کہ وہ اس عذاب میں حاضر و موجود رہیں گے، ٹلے گا نہیں وہ عذاب۔ اب دیکھیے انسانوں کی تقسیم کس بنیاد پہ ہو رہی ہے؟ ایمان کی بنیاد پہ اور عمل کی بنیاد پہ۔ ایمان کس بات پہ؟ کبھی ایسا ہوتا ہے نا، ہم الماریاں صاف کر رہے ہیں اور اچانک سے اپنی امی کا دوپٹہ نکل آئے، کوئی ابو کا، کوئی اپنے کسی عزیز کا کوئی چیز نکل آئے، تو ایک یادوں کا پورا سمندر چل جاتا ہے، ایک ریل چل جاتی ہے جس میں ہمیں یاد آتا ہے انہوں نے یہ کہا تھا، ہمیں یہ کرنا تھا، ہمیں ان سے ملنا ہوگا تو وہ ہم سے پوچھیں گے۔ یہ یادیں ہیں نا،
اللہ کی نشانیاں چاہے وہ اس قرآن مجید کی صورت میں ہوں یا کائنات میں بکھری ہوں، جب ہم انہیں دیکھتے ہیں اور انہیں پڑھتے ہیں اور ان سے گزرتے ہیں اور جب ہمیں اللہ یاد آ جاتے ہیں تو اس کے بعد اس کا تقاضا کیا ہوتا ہے؟ اس بات کی فکر ہو جائے کہ جب ہم اللہ سے ملیں گے، اللہ ہم سے پوچھیں گے کہ دنیا کس حال میں بتائی تم نے، تو ہم انہیں کیا بتائیں گے؟ پھر اس کے بعد دیکھیے آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کی تسبیح کرو شام میں اور صبح دونوں اوقات میں۔ تو ہمیں اللہ کا ذکر کرنا ہے، ہم شروع سے پہلے سے دیکھتے آ رہے ہیں، بار بار قرآن مجید ہمیں اللہ کے ذکر کی طرف دعوت دیتا ہے۔ اس کے بعد بہت پیاری آیت ہے، آیت نمبر 21، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ومن آیاتی، اور اس کی آیات میں ہے، اس کی نشانیوں میں ہے، کیا کیا نشانیاں ہیں کہ اس نے جوڑوں کی صورت میں تمہیں پیدا کیا تاکہ اس سے سکون حاصل کرو، اور پھر کیا رکھ دیا؟ مودہ اور رحمت، محبت اور رحمت بھی رکھ دی۔ یہ کیا بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ نشانیاں یہی ہیں نا جن کو دیکھ کے یادوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ میاں بیوی کا رشتہ جو پہلی دفعہ اس کائنات میں قائم ہوا، حضرت آدم اور حوا کا تصور کیجئے، جب زمین پر اترے تھے تو ان کے لیے کون تھا ایک دوسرے کے سوا؟ وہی سہارا تھے، وہی محبت تھے، وہی تعلق کی کنجی تھی۔ اور جب ایک دوسرے کو دیکھتے ہوں گے تو اللہ یاد آ جاتے ہوں گے نا، جنت یاد آ جاتی ہوگی، وہ وقت یاد آ جاتا ہوگا جب جنت سے نکالے گئے، اور پھر وہ دشمن بھی یاد آ جاتا ہوگا جس کی وجہ سے نکالے گئے، تو عمل کتنا بہتر ہو جاتا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ جوڑے جو اللہ نے زمین میں بنائے ہیں یہ ان کی نشانیاں ہیں، اور کس طرح ہے کہ اس میں اللہ نے سکون قلب اور اطمینان اور محبت رکھ دی۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ ایسا کب ہوتا ہے؟ جب انسان دوسرے کے حق کو پہچانے، اس کے جذبات اور احساسات کی فکر کرے، اسے معاف کر دے، چھوڑ دے، جانے دے، درگزر کر لے، اور پھر اپنے ساتھی کی خوبیوں سے واقف ہو اور اس کی خامی کو دیکھ لے تو چھپا لے، تذکرہ نہ کرے، نہ دل میں نہ کسی اور سے۔ اللہ ہم سب کو ایسا بنا دے۔ اور ہم نے دیکھی یہ آیت کتنی دفعہ پڑھی ہے، کتنی دفعہ اس کی تلاوت سنی ہے، کبھی ہم نے سن کر اس کو رک کے ٹھہر کے تدبر کیا کہ آج کی دنیا میں جب رشتے توڑے جا رہے ہیں، مشہور آج کل دیکھیے ہر تھوڑے دن بعد کسی مشہور شخصیت کی طلاق کے اور اس کے پورے افسانے آ جاتے ہیں، ہر طرف ویڈیوز آ جاتی ہیں، اور اتنے مزے سے وہ لوگ کہہ دیتے ہیں ایسے جملے کہ ہم لوگوں کو تبدیل نہیں کر سکتے لیکن ہم لوگ تبدیل کر دیتے ہیں۔ یعنی انسان جو رشتے اللہ نے جوڑے وہ نہ ہوئے، فرنیچر ہو گئے کہ پسند نہ آئے تو بدل دیے گئے۔ اب کرنا کیا ہے؟ کرنا کیا ہے مجھے اور آپ کو؟ قرآن تو ہمارے عمل کی تبدیلی کی طرف بلاتا ہے نا۔ ہمیں اپنے گھروں میں سکون حاصل کرنے کے لیے اس رشتے میں بہتری لانے کی کوشش کرنی ہے، ساتھ ہی جو اولادیں ہمارے گھروں میں ہیں تو ان کو ایسے اگر وہ بیٹے ہیں تو ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ سے جوڑنا ہے کہ وہ کیسے شوہر تھے، اور اگر وہ بیٹیاں ہیں تو حضرت خدیجہ اور عائشہ کو ان کا حضرت عائشہ کا رول ماڈل بنانا ہے۔ اور پھر دیکھیے ایک دن میں تو نہیں ہوتا کہ بچے کا نکاح ہونے والا ہے اور اس سے ایک دن پہلے سیرت لے کے بیٹھے ہیں اور انہیں پڑھا رہے ہیں، بلکہ ہمیں خود ویسا بننا ہوتا ہے اور انہیں دنیا میں ایسے دوسرے لوگ دکھانے ہوتے ہیں۔ اللہ اس کام کو ہم سب کے لیے آسان کر دیں۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ذی القربا کو ان کا حق دے دو اور مسکینوں کو دے دو اور راستے کے مسافروں کو دے دو۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے رب کو ملنا چاہتے ہیں اور وہی تو کامیاب ہے نا۔ اب دیکھیے کیسے پیار سے کہہ رہے ہیں ان کا حق دے دو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مالوں میں حق رکھتے ہیں دوسروں کا تاکہ ہمیں شیئرنگ آ جائے۔ اللہ کے لیے کیا مشکل تھا، ان کو ڈائریکٹ دے دیتے۔ اللہ کا احسان ہے کہ انہوں نے دینے والا ہاتھ بنایا، اوپر والا ہاتھ بنایا۔ تو بس میں اور آپ اس چیز سے غفلت نہ برتیں، دے سکیں تو دے دیں۔ حضرت میمونہ کا واقعہ یاد کیجیے کہ انہوں نے غلام کو آزاد کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کہا؟ تم اپنے ننیالی رشتہ داروں کو دے دیتی، دوہرا اجر ہوتا، صلہ رحمی کا بھی اور صدقے کا بھی۔ تو بس مجھے اور آپ کو اس کو دیکھنا ہے۔ پھر آیت نمبر 4 بہت اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر، زمین خشکی اور تری میں فساد پھیل گیا ہے۔ کیوں؟ تمہارے اپنے اعمال کی سبب پھیلا ہے، اللہ نے نہیں کیا، یہ انسانوں نے خود اپنے لیے مصیبت ڈالی ہے۔ پانیوں کو بھی زہریلا بنا دیا، فضاؤں کو بھی زہریلا بنا دیا، زمین کو کیا کر دیا؟ چاہے یہ ہماری موبائل کی بیٹریز ہوں، کونگو میں بچوں کے ہاتھ کٹے جا رہے ہیں یہ کوبالٹ جمع کرنے کے لیے جس سے بیٹری بنتی ہے، لیکن ہمیں تو ہر بار نیا ماڈل لینا ہوتا ہے نا۔ اور یہ کپڑوں کی افراد جس سے
بڑی بڑی زمینیں بھر گئی ہیں، وہ کپڑے ڈیکمپوز نہیں ہوتے، اور پلاسٹک اور نہ جانے کیا کیا، اور یہ نیوکلیئر ویپن، اور جو زمین پہ جو کچھ تباہی مچ رہی ہے وہ کون مچا رہا ہے؟ ہم انسان مچا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر میں اور آپ بے فکرے ہو کے بیٹھ جائیں، ہم کہیں ہم نے تو کچھ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں بتایا تھا نا، کنتم خیر امتن، تم وہ امت ہو جو نکالی گئی ہو کس کام کے لیے؟ کہ لوگوں کو بھلائی کی دعوت دو اور برائی سے روکو۔ معاشرے میں اللہ کی زمین پہ ظلم ہو رہا ہو، فساد ہو رہا ہو، بیلنس آؤٹ ہو رہا ہو، اور میں اور آپ شتر مرغ کی طرح آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہے کہ ہم کچھ نہیں دیکھتے، ہم بس اپنی نماز اور اپنی عبادتوں میں مشغول ہیں، یہ کیسا دل ہے؟ اصلاح کا کام ہمیں کرنا ہے، جہاں تک ممکن ہو، اپنے گھروں میں، اپنے خاندانوں میں، جہاں جو کر سکیں اللہ اس کام کو ہمارے لیے آسان کر دے، آمین ثم آمین۔ پھر اس کے بعد سورہ لقمان شروع ہوتی ہے، اس کی ہم دیکھیں، اس کے اندر آیت نمبر 6 کو دیکھیے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہ لہو الحدیث خرید کے لاتے ہیں۔ اور مقصد کیا ہے؟ یعنی اس انویسٹمنٹ کا مقصد کیا ہے؟ کیوں خرید کے لا رہے ہیں؟ تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے غافل کر دیں۔ کیسے لوگ ہیں یہ؟ ان کا ایجنڈا کیا ہے؟ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو یاد ہے وہ جو جس نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے مہلت دیجیے، میں ہر راستے پہ بیٹھوں گا اور ان کو بھٹکاؤں گا، آپ کے راستوں پہ ان کو چلنے نہیں دوں گا، گھات لگا کے بیٹھوں گا۔ یہ اسی کے ساتھی ہیں، اسی کے اعلی کار ہیں۔ اللہ نے کہا ہے ان کے لیے درد کا عذاب ہے۔ اور یہ مال خرید لگاتے ہیں، یشتری لکھا ہے نا، یہ اپنی انویسٹمنٹ کرتے ہیں، توانائی، مال، اپنی کریٹیوٹی، اسکلز کس کے لیے لگاتے ہیں؟ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے لیے، کھیل تماشوں کے لیے، سوشل میڈیا کے لیے، پرنٹ میڈیا کے لیے، کہ لوگ ایسے لگ جائیں، ایسے کھپ جائیں کہ رب کو بھول جائیں۔ پھر میں اور آپ اس آیت سے کیا سیکھ رہے ہیں؟ اپنا جائزہ لینا ہے ہمیں۔ ہمارے پاس زندگی میں جو وقت ہے نا، وہ برف کی طرح پگھلا جا رہا ہے، جو سورہ عصر میں اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا۔ بہت خسارے میں ہیں ہم، اگر ہم نے اپنی انویسٹمنٹ نہ کر لی، اپنے وقت کو نہ بچا لیا۔ یہ جو میرے اور آپ کے پاس 5 منٹ ہوتے ہیں، کبھی 10 منٹ ہوتے ہیں، اس میں کوئی اچھا کام کر لیں، بجائے اس کے کہ صرف ادھر سے ادھر اسکرال کریے جائیں یا گپے لگائیں یا کوئی بھی ایسا ٹائم کلنگ ایکٹیویٹی ہو۔ بس اپنا جائزہ لینا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ، اور پھر دیکھیے ایک اور چیز بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، جنہوں نے اپنی انویسٹمنٹ اس لیے کی ہے کہ لوگوں کو اللہ کے دین سے دور کر دیں، ان کے لیے درد دینے والا عذاب ہے۔ تو اگر میں اور آپ اپنا مال، جان، وقت، توانائی یا اپنی اولادوں میں سے کسی کو اس کام کے لیے تیار کر دیں کہ وہ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانے والے ہوں، تو پھر کتنا اجر ہوگا اور کیسی خیر ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر اس کے بعد دیکھیے آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ ہمیں شکر کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ جو شکر کرے گا در حقیقت اپنے لیے کرے گا۔ تو ہمیں بہت شکر ادا کرنا ہے، اور اس شکر کے اندر ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں۔ یعنی ایسے شخص کو کون شکر گزار کہے گا جو الحمدللہ الحمدللہ کہتا جائے اور ساتھ ہی اللہ کی نافرمانیاں کرے؟ اللہ ہم سب کو ایسی بات سے بچا لیں۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 16 میں دیکھیے، ہم جب کہیں لگاتے ہیں نا، ابھی تو بات آئی ہے کہ اللہ کے راستے میں لگانا ہے، اور ہم جب لگاتے ہیں تو بڑی فکر ہو جاتی ہے، کچھ بھی لگا دیں، کسی کو ایک میٹھا جملہ بھی کہہ دیں تو سوچتے ہیں دوسروں کو پتہ چل جائے کہ ہم کتنے اچھے دل کے شخص ہیں، ہم نے معاف کر دیا، ہم نے چھوڑ دیا، ہم نے جانے دیا۔ اللہ تعالیٰ یہاں کیا بتا رہے ہیں؟ حضرت لقمان اپنے بیٹے سے بڑے پیار سے کہہ رہے ہیں، اے میرے پیارے بیٹے، اگر ان تک وہ مثقال، اگر رائی کے برابر بھی کوئی ذرہ ہو زمین اور آسمان کی پناہیوں میں کہیں پر چھپا ہوا، تو اللہ اس کو نکال لے آئیں گے۔ تو بس اب مجھے اور آپ کو کیا سمجھنا ہے کہ کوئی بھی چیز ہے، کہیں انویسٹ کر رہے ہیں، اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اللہ اس کا بدلہ دیں گے۔ کسی انسان کو نہ بتانا ہے، نہ جتانا ہے، خود بھی بھول جانا ہے۔ پھر بس آخری آیت ہے، آیت نمبر 17، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے، ہم جو آج فلسطین میں لوگوں کو دیکھ کے سوچتے ہیں نا، یہ کیسے مضبوط ارادہ لوگ ہیں، نہ ٹوٹتے ہیں، نہ بکھرتے ہیں، نہ ایمان کو کھوتے ہیں، اللہ نے کچھ صفات بتائی ہیں۔ یہ صفات ضرور پڑھیے گا، آپ سب لوگوں نے شب داری میں بھی پروگرامز اٹینڈ کیے ہوں گے۔ اولو العزم لوگوں کی صفات، بلند ارادہ لوگوں کی صفات، عزم و ہمت والے افراد وہ کون سے ہیں؟ ان کے اندر تقوی ہوتا ہے، ان کے اندر جو ہے وہ نماز کو قائم کرنے والے ہیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے والے ہیں، اس راستے میں آنے والی مشکلات پہ صبر کرنے والے ہیں، اور پھر درگزر اور معاف کرنے والے ہیں۔ اللہ ان سب صفات کو ہم سب کے اندر پیدا کر دیں۔ انشاءاللہ کل اسی وقت ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔